अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टोरीज में दिलचस्प नावल ए दिल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो ये बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पिछले हफ्ते जुकाम होने की वजह से इसने रोटियां तंदूर से मंगवाने का इरादा किया तो क्यामत मची के बाद। हालांकि पिज्ज़ा तंदूर से कई बार रोटियां मंगवा चुकी थी, वैसे इसके पास काम करने के लिए सौ बहाने थे। जानबूझकर इधर उधर फिरती रहती और कभी जो किचन में घुस जाती तो फाखिर इसे बहाने से बुला लेते और फिर देर होने की वजह से खाना बाजार से आ जाया करता या फिर बड़े प्यार से रोशी को फोन दिया जाता। फिर वो मुरव्वत की मारी कर दिया करती थी। रफ्ता रफ्ता इससे पालतू समझ आने लगी, लेकिन वो महज इस वजह से चुप हो जाया करती थी कि अम्मा को बताएगी तो खामखा लड़ाई होगी, और वो नहीं चाहती थी कि इसे इसकी वजह से इसको मुजरिम ठहराया जाए। सो वो खामोश रहती। अमर जबरदस्ती पेड़े उठाकर ले गया। वो बर्तन निकालने लगी। मम्मी की आमद इस वक्त हुई। शायद वो उन्होंने अमर को जाते देख लिया। बड़ी कड़ी नजरों से इसे देखते हुए पूछा, खाना तैयार हो गया? जी मम्मी, बर्तन निकाल रही हूँ, अभी लगा देती हूँ। इसने हाथों को मजीद तेजी से हरकत दी। रोटियां पका ली। बिलावल वो मतलब की बात पर आ गई। जी वो आमर कह रहे थे तंदूर से लगवाने का, मैंने तो मना किया था कि वह खुद बाखुद धीमी हो गई और मम्मी का जो पारा चढ़ा सातवें आसमान तक जा पहुंचा। ऐसी औरत का क्या फायदा जो घर में रोटियां न पका सके। मुझे बहू लाने का क्या फायदा हुआ? सारा काम अब भी मेरे कंधों पर है। पता नहीं वो कौन सी खुशकिस्मत होती हैं जिनको अच्छी रोटियां मिल जाती हैं। मेरे तो नसीब ही बुरे हैं। वो उसे कोसती हुई बाहर निकल गई और रोशीन की आंखों में आए आंसू झलक उठे। वो इतनी बेअमान थी या फिजा के मुकाबले में इतनी कमतर थी, या इसे मुलाजिम समझा जाता था। इसने बर्तन उठाए और बाहर निकलने को थी कि अमर आ गया। सब कुछ सुन चुका था। मोशी से रोटी अंदर रखकर वो कमरे में चला गया। फिर खाना लगाया, कपड़े बदल कर कमरे में आ गई। अमर आंखों पर बाजू रखे लेटा था। इसका दिल भरा आया। तकिए पे रोंदी पड़ी वो रोती रही। तब अमर ने बाजू बढ़ाकर इसे करीब कर लिया। करते चल रहा है ये सब कुछ? इसका पूछना था तो इसने सब कुछ कह डाला। फिजा के रवैये, फाखिर के रवैये, मम्मी के रवैये। आपको पता है घर में फाखिर भाई कोई चीज ले आए तो सब मिलकर खा लेते हैं। अगर बच जाए तो मेरे लिए रख देते हैं, वरना नहीं। अगर मैं खुद से खाने लगूं तो फाखिर भाई की तंजिया गुफ्तगू शुरू हो जाती है। कभी कोई चीज आपके लिए रखने लगूं तो फाखिर भाई ये कहकर खा जाते हैं कि अमर आएगा तो इसके लिए और ले आएंगे। मैं कोई चीज अपने लिए भी लूं तो आंटी फौरन कह देती है जाओ फिजा और फाखिर को भी दिया हो। पता नहीं ये मुलाजमा वाला सलूक मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? आमिर इसका सर बोले से टपकाने लगा तो वो सो गई। इसकी हमदर्दी यहाँ तक थी, वो रोती बिलखती सो गई। मनान की वालदा कब गई? माहन पिज्जा और मम्मी सर जोड़े क्या प्लानिंग कर रही थी। फिर तीनों ने नाश्ते के बाद शॉपिंग की तरफ चल पड़ी। वो आराम से दोपहर के खाने की तैयारी में लगी रही। अमर का फोन आ गया। इसे तैयार होने का कह दिया। इसने पूछा ही ना था, लेकिन इसने बताने पर मादा ना हुआ। खाने से फरागत के बाद तैयार हो गई। कोई 2:30 बजे के करीब वो बाजार से लौटी। तब तक अहमद खाना खा कर लेट चुका था। इसने बाहर आकर पूछा, नहीं हमने स्नैक्स ले लिए हैं, फिजा ने नाक चढ़ाकर कहा। तो मजीद कुछ किए बगैर वापस आ गई। बाहर से काफी देर बाद इनकी शॉपिंग के तबसरे सुनाई देते रहे। वो बाबा मीनर को देखती रही। इन कपड़ों में आराम महसूस नहीं कर रही थी। अहमद पता नहीं क्या रहता था। बाहर खामोशी छा गई। शायद वो अपने कमरों में चले गए थे। इसी दम काल पहल हुई और तेजी देर इंतजार किया कि कोई गेट खोलने जा रहा था। फिर वो खुद ही उठ गई। कौन है? एहतियातन ने से पूछ लिया। कोई जवाब पाकर ना पाकर इसने दोबारा पूछा। थोड़े तवक्कुफ के बाद धमाका हुआ और फाकिर भाई की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो। उसने घबरा कर जल्दी से गेट खोल दिया। फाकिर भाई किसी को दबोचे अंदर आ रहे थे। साइड टेबल पर इन्हें देख रही थी। लान में पहुंचकर उन्होंने इसे नीचे चटका और लातों रूसों की बारिश कर दी। वो अब हक्का बक्का इनकी तरफ देख रही थी। ये क्या वो कर रहे हैं फाकिर भाई? वो छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो फाकिर भाई ने इसे धकेल दिया। तुम अंदर चलो, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। वो गराई। वो सहमी सहमी कमरे में आ गई। आते ही आमर को झंझोर डाला। आमर उठे, बाहर से देखे। पता नहीं फाकिर भाई को क्या हो गया। वो किसी आदमी को पीट रहे हैं। जून चुकाने पर आमर खा जाने वाली नस्ल से देखा तो उसने वजाहत की, फाकिर भाई किसी को पीट रहे हैं?
وہ فوراً اٹھ بیٹھا. دونوں آگے پیچھے لان میں آئے. شعیب کی بات پر فضا ٹیرس پر کھڑی ہوئی اور ممی بھی اپنے کمرے سے نکل آئی. فاخر بھائی کانپ رہے تھے اور آدمی چیخ رہا تھا, یہ کیا کر رہے ہیں فاخر؟ وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی. ممی آپ کو پتہ روشی اور یہ کیا کر رہے تھے؟ فاخر بھائی نے زہر اگلا. وہ سب کھڑے کی کھڑے رہ گئے. یہ فاخر نے کیا کہہ دیا؟ ایسے لگا جیسے بڑے بازار میں اس نے اس کے سر سے چادر اتار لی. اس سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے, لیکن فاخر بھائی نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا. تم پاٹ سائی کر دوں چانے والی اور دروازوں میں کھڑی ہو کر راشی سے عشق لڑاتی ہو, تمہیں شوہر کی عزت کا خیال بھی نہیں آتا؟ وہ دھاڑے اور تھپڑ سے زیادہ کاری ان کے الفاظ سے. وہ چہرے پر ہاتھ رکھتی ایک طرف کو جھکتی چلی گئی. پھر وہ کتنے دن باہر نہیں نکلی. ذلت اور رسوائی کی جو تہمت اس پر لگی تھی, اس کو کہاں جا کر دھوتے, کس کو وہ صفائی دیتی, کس سے کہتی کہ وہ بے گناہ ہے؟ اور یہ تو بات کی باتیں ہیں. خود آمن نے پلٹ کر اس سے پوچھا نہیں جو اس پر تہمت لگی تھی اس میں کتنی حقیقت تھی؟ وہ اس قدر روتی تھی کہ اس کا سارا دن رونے میں گزر جاتا. پہلے اس کا دل چاہے کس کے پاس چلی جا, پھر سوچ کر اس نے روک لیے. کیا یہ بابا یہ بات برداشت کریں گے؟ وہ پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمیٹے پھرتے ہیں. کیا کرتی, کس سے کہتی؟ سنو عمر واپس آئے تو ان کے قدموں میں جا بیٹھی. آپ بھی یہی سمجھتے؟ اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی اور اس کی پاک دامنی کی آواز تھی. وہ کیا یہ کیا عمر جانتا نہیں ہے؟ یہی ایک بات تھی جس کی بنا فروشی کا انتخاب کیا تھا. عامر نے نفیر میں سر لاتے ہوئے سے کندھوں سے تھام کر اٹھایا. تمہاری جگہ ان قدموں میں نہیں, اس دل میں وہ ہے بہت اونچی جگہیں. اور کبھی یہ مت سوچنا کہ میں نے کسی کے کہنے میں آ کر تم پر شک کروں گا. تمہاری پاکیزگی پر میرا ارمان ایسا جیسے رب کے کریم ہونے پر. عمر کے لہجے اور الفاظ میں اس کے سر پر چادر ڈال دی. وہ اپنے آپ کو معتذر سمجھنے لگی. کیا یہ کوئی کیا کہتا ہے اس کو کوئی غرض نہیں. پھر اگلے دن عامر نے اسے پیکنگ کا کہہ دیا. کہیں جا رہی ہیں؟ اپنی حیرانوں کو پوچھا. ہاں اپنے گھر جا رہی ہیں. اس نے سنجیدگی سے تھا کہا. تو وہ کتنی دیر دیکھتی رہی. جس گھر میں میری بیوی کی عزت نہیں وہ میرے گھر رہنے کے قابل نہیں ہے. عامر کی محبت سے اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی آ گیا. یار ایک تو تم بہت روتی ہو, آئندہ تمہیں روتا نہ دیکھو. اس نے سارے اس کے آنسو اپنی انگلیوں پر چوم لیے اور دھیرے سے اس کی ناک کو چھوئا. میں سمجھتی تھی کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. وہ فراق سینے پر سر رکھ کر کہہ رہی تھی. اچھا وہ کیوں؟ میں نے بس آپ نے کبھی اظہار نہیں کیا. او وہ تو آپ یہ چاہتی تھی کہ ہر وقت میں آپ کے پہلو میں بیٹھا محبت کے گیت گاؤں, تو میری زندگی ہو جانے, تمنا ہو جانے, وفا جانے جگر وغیرہ وغیرہ. وہ ہنستا چلا گیا اور وہ برا من آ گئی. میں نے کب کہا؟ اچھا پھر تو مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے میری بیوی کو یقین آ جائے میں سے بے حد محبت کرتا ہوں؟ وہ اٹھ گئی. بس یہی باتیں ہیں آپ کی. اس نے رخ موڑا. عامر دیر تک ہنستا رہا. ڈیڈی آئے تو احمد نے اپنے علیحدہ ہونے کے لیے انہیں بتایا. گھر میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہ سمجھی. چند ثانیے اس کو دیکھتے رہے, پھر کہنے لگے. تمہارا یہ فیصلہ شادی کے فوراً بعد کرنا چاہیے تھا. نہا تم نے اس معصوم کو عذاب میں ڈال دے رکھا. بس ڈیڈی میں سمجھا کہ کچھ بہتری آ جائے گی. آپ نے محسوس تو کیا نہیں؟ ہرگز نہیں. تم ہی تو ایک بیٹی ہو جس پر فخر کر سکتا ہوں, جو میری ساری اولاد میں لائق سمجھدار ہے. تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہیں اس قدر نیک اور اچھی بیوی ملے. انہوں نے پسندگی دی کہ یہ نگاہ روشنی پر ڈالی. عامر نے اس روز ہونے والے واقعات سنایا تو وہ تاثر سے سب سنتے رہے. پھر اس نے سر پر ہاتھ رکھا. مجھے اس کی پاکیزگی پر مکمل یقین ہے. تم بھی اس پر یقین رکھنا. میری ایک بات یاد رکھنا, کسی پاک باز عورت کی کردار پر انگلی اٹھائی جائے تو وہ مر جاتی ہے. بہرحال تم چاہو تو تمہیں ماڈرن ٹاؤن والا گھر خالی کروا دیتا ہوں. نہیں ڈیڈی, میں نے اپنا فلیٹ لے لیا ہے. عامر بہت مطمئن تھا, اور کم سے کم ڈیڈی تو اس کے ہاتھ میں تھے. پھر ایک شدید جنگ کے بعد انہوں نے فلائٹ میں شفٹ ہو گئے. ممی کو روشنی سے بے حد نفرت تھی. انہوں نے اسے بے تحاشا گالیاں دی, اسے نہ جانے کیا کیا نام دیا. اور فضا بابی نے اس محرلے پر اپنی پھپھو کو تنہا نہیں چھوڑا. اس نے روشنی کی طرف سے اس کا دل مکمل طور پر برزن کر دیا. برحال روشنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا.
نئے گھر میں شفٹ ہونے کے کافی دن لگے۔ وہ تنہا رہنے کی حامی نہ تھی۔ شروع میں وہ اور پاپا اکیلے ہی رہتے تھے۔ وہ سوچا کرتی تھی بلکہ دعا کرتی تھی کہ شادی کے بعد کسی بڑی فیملی میں ہو جہاں بہت سارے افراد مل جل کر رہتے ہیں۔ ہماری فیملی سسٹم کی زبردست حامی تھی۔ اس کی دوست سائرہ جو جوان فیملی سسٹر کا شکار تھی، اس کے سامنے دکھڑے سنایا کرتی تھی۔ ہر کام دادی کی مرضی سے کرنا پڑتا۔ وہ جانتی ہے کہ سانس بھی ان کی مرضی سے لے جائے، کھانا پینا ان کی مرضی سے، سونا جاگنا ان کی مرضی سے، آنا جانا ان سے پوچھ کر۔ میں تو تنگ آ گئی۔ روشنی حیران ہو جاتی تھی۔ ارے انہی باتوں میں تو سارا چام ہے۔ ساری کزن مل جل کر رہتی ہیں، چچا، تایا، پھوپھو، ہم وہ سب ایک ساتھ ہوں تو کتنا مزہ آتا ہے۔ پیا جانتے و پیا جانے، وہ محاورتاً بولتی جو روشنی کے سر سے گزر جاتا۔ شادی کے بعد اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ سارا اتنی تنگ کیوں تھی۔ اس نے کتنی کوشش کی تھی کہ سب کو خوش رکھ سکے، کتنی خدمت کی تھی کہ سب کے اور اپنا آرام تک وقف کر دیا تھا۔ ایک اونگ پر کھڑا رہا کرتی تھی، اس کا صلہ ملا تھا کہ اسے در بدر ہونا پڑا۔ پھر پرانی روٹین زندگی پر آ گئی۔ رات کے لوٹتا سارا دن کام کرتی رہتی یا پھر ٹی وی لگا کر چینل بدلتی رہتی۔ یوں تو گھر میں کام برائے نام ہی تھا۔ 2 بندوں کا ناشتہ، کھانا، سالن وہ صبح اٹھتے ہی بنا لیا کرتی تھی۔ روٹیاں عامر کے آنے پر بنا لیا کرتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد عامر واپس چلا جاتا اور سونے کی ناکام کوشش کرتی۔ شام کو ساری صفائیاں وغیرہ کر لیا کرتی۔ پھر عامر کے اگلے دن کی تیاری، پھر اس کے پاس ڈھیر سارا وقت بچ جاتا اور فراغت نے اسے چڑچڑا کر دیا۔ وہ دبی آواز سے شکایت کرنے لگی اور عامر ہنس کر ٹال جاتا۔ مصروفیات تھکن میں کس سے کہتی۔ نتیجتاً اس کے بولنے کی عادت کم ہو گئی۔ اب وہ ضرورت کے وقت ہی بات کیا کرتی تھی عامر سے مخاطب ہونے پر، ورنہ چپ چاپ کام میں لگی رہتی، حتیٰ کہ خاموشی اسامہ اور املا کی آمد سے بھی نہ ٹوٹ سکی۔ عامر کے پاس اتنا وقت نہ ہوتا کہ وہ اس سب کو محسوس کر سکتا۔ بڑھتے ہوئے کاروبار نے اسے سب کچھ دیکھنے کی مہلت نہ دی۔ عجیب افطار تفریح کے عالم میں کھانا ناشتہ ہوتا، یہاں اسامہ اور املا کے لیے وہ ضرور وقت نکال لیا کرتا۔ کبھی شام کے چائے پر گھر آ جاتا تو املا اور اسامہ کو آؤٹنگ پر لے جاتا۔ شام میں اسے بھی تیار کر لیتا اور وہ خاموشی سے اس کی حکم کی تکمیل کرنے چلے جاتی۔ اس کی سنجیدگی نے اس سے اس پہلو پر سوچنا شروع کر دیا کہ آخر عامر نے اس سے شادی کیوں کی۔ عامر کے سو جانے کے بعد وہ بیڈ سے ٹیک لگائے گھنٹوں عامر کو تکا کرتی، پتہ نہیں سو رہا ہی ہے پوس کر ہے۔ پہل تو وہ جھنجلا جاتی تھی، اسے تکیہ کھینچ کر مارتی تھی، جس کا خمیازہ سے بھگتنا پڑتا۔ اگر ممی وغیرہ کا خیال نہ ہوتا تو شاید کمرے سے گیٹ آؤٹ ہی کرنے میں دیر نہ لگاتا، لیکن وہ اتنا کہہ سن لیتا کہ ساری رات کروٹیں بدل کر گزارا کرتی تھی۔ 2-4 دن اس طرح گزرے، پھر خود ہی اس نے عامر کو پہل کر کے منا لیا۔ پھر کچھ دن اور وہی اور مسئلہ ہوتا۔ اب تو ممی کا خیال بھی نہ ہوتا، پھر وہ اسے چھیڑتے ہوئے بھی اعتراض کرنے لگی۔ ممی اسامہ اور املا کی پیدائش پر ہاسپٹل آئی تھی، دونوں کو دیکھ کر وہیں سے لوٹ گئیں۔ ایک لمحے کو نہیں سوچا کہ ایک کے ساتھ 2 بچوں کا کیسے سنبھالے کہ ماہم کی شادی ہوگی۔ انہیں رسمی بلاوا آیا، عامر نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ زبردستی عامر کو لے گئی۔ بہرحال بہن کی شادی تھی، ممی سے دیکھتے ہی کئی کام سونپ دیے۔ وہ بکھری چیزیں سمیٹنے کا کام، سب مہمانوں کو چائے سرو کرنے کا سامان، برتن رکھنے اٹھانے کا کام۔ اپنی حیثیت کا احتراق ہونے پر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ فضا تو اسے بات کرنا پسند نہ تھا، تاہم ماہم کی شادی کے لحاظ سے بات کر رہی تھی، ورنہ تو اس کی شادی کے بعد دوستی ختم ہو گئی تھی۔ وہ صحیح نند کا کردار ادا کر رہی تھی۔ ماہم کی رخصتی ہوتے ہی وہ واپس چلی آئی۔ اس عزت افزائی نے اور اعلیٰ سلوک نے اس کی آنکھوں میں مرچیں بھر دی۔ عامر نے سب دیکھا تھا، اس کی لال سرخ آنکھیں بھی، اور یہ کہہ کر کروٹ بدل لی، تمہیں خود ہی شوق تھا عزت افزائی کروانے کا۔ مجھے کام کرنے پر اعتراض نہیں، مگر جس طرح ملازموں کا اچھا رویہ رکھتے مجھ سے کام کروا رہی، وہ دکھ دے رہا تھا مجھے۔ آخر بہو ہوں میں اس گھر کی، خود بیاہ کر لائی تھی، میں کوئی خود تو نہیں۔ اچھا پلیز مزید ٹینشن مت پھیلاؤ، سونے دو، مجھے صبح 6 بجے ملتان کے لیے جانا ہے۔
وہ لمبی تان کا سو گیا اور ہمیشہ کی طرح رات پر جاگ کر گزاری اور پلٹ کر سسرال نہ گئی۔ کیا فائدہ اتنی عزت افزائی کا؟ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔